पिछली दफ़ा रुकू पे हमने स्टॉप किया था, तो आज हम आगे देखते हैं कि रुकू से जब उठते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। अ, तो हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि नमाज में इत्मीनान जो है वो कितना ज़रूरी है, ठीक है ना? इत्मीनान जो है वो नमाज का एक हिस्सा है। तो इसलिए नमाज के अंदर इत्मीनान जो है वो बहुत यानी उसको नमाज का एक रुकन कहा गया। तो अगर हम नमाज इत्मीनान से नहीं पढ़ते तो हमारी नमाज यानी कि ऐसी ही है जैसे नमाज पढ़ी ही नहीं। और जो बहुत सारे यानी आइम्मा थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो हमने लास्ट टाइम शेयर की थी कि जब वो एक शख्स आया और उसने जो है 3 दफ़ा नमाज़ पढ़ी और चौथी बड़ा दफ़ा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे सिखा दें, तो उन्होंने उनको बताया कि तुम इत्मीनान से यानी कि रुकू और सजदा और यानी सारे उसके रुकन पूरे करें, उसके अलावा नमाज नहीं होती। तो उसकी रोशनी में ये कहा जाता है कि जो शख्स अपनी सजदे में या रुकू में पीठ सीधी नहीं करता और रुकू से बिल्कुल खड़ा होकर सर उठाकर सीधा नहीं होता और सजदे में बिल्कुल इत्मीनान से सजदा करके नहीं बैठता, तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। तो इससे जो है ये पता चला कि ये नमाज की चोरी में आता है। और फिर नमाज की चोरी, आप अगर उसको चोर की सज़ा के तौर पे देखें कि चोर की सज़ा कितनी बड़ी सज़ा है, तो नमाज की चोरी भी यानी कि उसी में आती है कि उसकी नमाज बातिल हो जाती है। तो हम पढ़ते हैं आज कौमे का बयान। कौमा किसको बोलते हैं? कौमे का मतलब होता है खड़ा होना, सीधा खड़ा होना। क़याम से कौमा। तो जब हम रुकू से सर उठाते हैं तो फिर हम रफ़अल यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाते हैं। और रफ़अल यदैन की हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली थी कि उसके बारे में हमने सारी जो उसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका था वो सारा का सारा हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था कि कितना ज़रूरी है कि हम रफ़अल यदैन करें। अच्छा, और उसके बाद जब हम खड़े होते हैं और इमाम के पीछे खड़े हों या आप इमाम हों या आप अपनी अकेली नमाज़ पढ़े हों, तो आप क्या करते थे? रुकू से कौमा में जाते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ते थे। जैसे ही खड़े हुए आपने रफ़अल यदैन किया और फिर आपने पढ़ा समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। तो कभी अगर हम गौर करें इन लफ्ज़ों के मानी पर, ना देखिए समी अल्लाह हो यानी अल्लाह ने उसकी सुन ली, लिमन हमिदा हो जिसने उसकी तारीफ़ की। अब कितनी यानी कि खूबसूरत बात है कि आपने रुकू किया। अब रुकू में हमने क्या किया? हम जो रुकू की सारी दुआएँ जो हमने सीखी लास्ट टाइम, उसका उसके अंदर क्या था? अल्लाह की तारीफ़ थी। और फिर अल्लाह की तारीफ़ हम जैसे ही नमाज़ में खड़े होते हैं, स्टार्ट करते हैं, अल्लाहू अकबर करते हैं, तो अल्लाह की तारीफ़ शुरू कर देते हैं, राइट? और उसके बाद फ़ातिहा जो है वो पूरी अल्लाह की तारीफ़ है। फिर हम जब रुकू की दुआएँ पढ़ते हैं, फिर अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। और फिर जब इंसान रुकू से खड़ा होता है, यानी अल्लाह के सामने झुक के वापस खड़ा होता है, फिर वो कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो अल्लाह उसको जवाब में कहता है कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। यानी कि अब आप उसको अगर महसूस करें, अब ये सारी चीज़ें कैसे आपको महसूस होंगी कि जब आप ये सोचें कि आप रुकू से उठे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने तारीफ़ की। तो फिर हमारी तारीफ़ों का क्या हाल होना चाहिए? मतलब किस तरह की तारीफ़ हमें करनी चाहिए? जब हम इस चीज़ का हमें एहसास होगा कि हम अल्लाह को सुना रहे हैं, अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं और फिर हम रुकू से उठ के ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। तो फिर हमें हमारी नमाज़ें कैसी होनी चाहिए कि हम जैसे ही स्टार्ट करें और जैसे ही हम सना पढ़ते हैं, तकबीर तहरीमा के बाद जब सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं या दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ते हैं, तो वह दुआ है ना बेसिकली।
اور اللہ کی تعریف ہے۔ تو اب اگر ہم ان ساری دعاؤں کو، ان ساری تعریفوں کو سوچ سمجھ کے، فوکس کر کے، اور یہ سوچ کے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، پھر ہی ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں نا، اس جملے کو کہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ یا ہم بس بغیر سوچے سمجھے، ہم بس ایک ہمارا روبوٹ کی طرح طریقہ بن گیا ہے، کیونکہ ہمیں رٹا ہوا ہے یہ چیز، اور ہم رکوع کرتے ہیں اور فٹافٹ کھڑے ہوتے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں، آدھے کھڑے ہوتے ہیں، آدھے سیدھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فٹافٹ ہم سجدے میں چل جاتے ہیں۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اور اگر غور کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو ہم سوچیں کہ ہماری نمازیں کتنی بدل جائیں گی جب ہم یہ سوچیں گے کہ پہلے ہم اچھی سی تعریف تو کر لیں نا، پھر ہم اللہ سے کہیں گے کہ ہاں اللہ نے اس کی سن لی جس نے تعریف کی۔ پھر جب امام یا منفرد ہو انسان، جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ پڑھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر جو امام کے پیچھے مقتدی ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد اور تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، حمدن کثیرن بہت زیادہ، یعنی کہ ہم طیباً مبارکاً فی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ اور سوچیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کیسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور جب آپ مقتدی ہوں تو پھر امام کہتا ہے ربنا سمع اللہ لمن حمدہ، اور جو پیچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو خالی ربنا ولک الحمد کہہ دینا بھی کافی ہے، اور آگے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کے الفاظ بھی روایت میں آتے ہیں۔ تو جب آپ اکیلے ہوں تو آپ پورا خود پڑھیں۔ رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، بس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، کس نے یہ کلمے پڑھے؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلموں کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ یعنی کہ یہ جو آخری پارٹ تھا ربنا ولک الحمد، یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود سے نہیں سکھایا تھا، بلکہ پیچھے یعنی مقتدیوں میں سے کسی نے پیچھے پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری جو احادیث ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنت سے ثابت ہیں، ان کے طریقے سے ثابت ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے اپروو کی ہیں، یعنی کوئی ان کے سامنے کسی نے کیا اور انہوں نے اس کو اپنی یعنی کہ اس کی تصدیق کر دی اور کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم اسی درجے میں اپنائیں گے جس درجے میں حدیث کو اپناتے ہیں۔ کیونکہ جب قرآن کی آیت آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، اور جو تمہیں چھوڑو کہے منع کرے اسے چھوڑ دو، تو جب اس کو اس سے ہمیں یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ اس بندے نے پیچھے اپنے اون پہ یہ الفاظ دہرا دیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی جو مرضی چاہیں نماز میں ایڈ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اپروول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہ اس کو اپروو نہیں کرتے تو پھر وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی کی موجودگی میں اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا یا کوئی ایسی بات کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر وہ ہمارے لیے سنت کا درجہ ہی رکھے گی۔ اور اگر اب ہم اس کو بیس بنا کے یہ کہیں کہ ہاں ہم اس نماز میں کوئی دعائیں ایکسٹرا ایڈ کر لیں، کوئی چیزیں ایکسٹرا ایڈ کر لیں، تو پھر وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہم اس کو نبی سے پروو نہیں کروا رہے۔ اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور لوگوں کے درمیان موجود تھے تو جو جو چیزیں انہوں نے کی، جو جو چیزیں انہوں نے اپروو کر دی، جن چیزوں کی انہوں نے تصدیق کر دی، وہ سب
ہمارے لیے کرنا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ نہیں رہے اس دنیا میں، ان کے جانے کے بعد کسی بھی قسم کا اضافہ کسی بھی چیز میں یا دعا میں یا رکن میں، یا بندہ کہے کہ ہاں اپنی محبت میں کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ کر دوں، تو وہ چیز پھر بدعت میں شمار ہوگی۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس مقتدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ کلمے پڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی تھے، ان کو فرشتے نظر آتے تھے، تو یہ صرف ہمارے اس کی یعنی کہ ان کو 30 سے زیادہ فرشتے نظر آئے جو کہ اس کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ جو کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے وہی لکھیں گے، بلکہ انہوں نے دیکھا کیونکہ فرشتے بھی جو ہیں وہ علم کی مجلسوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرشتے ٹولیوں کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ پھر وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب نماز پڑھتے ہیں مساجد میں ہوتے ہیں تو بھی فرشتے یعنی جس کو کہتے ہیں نا گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی تھے، وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے دیکھا کہ کتنے فرشتے جو ہیں ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نماز کو پڑھے تو اس کو سمجھ کے پڑھے، ان کلمات پہ غور کرے، یعنی غور و فکر کرنا چاہیے نا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں، ہم کیوں تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور جب اللہ کا یعنی کہ یہ احساس ہوگا اس کا، یعنی کہ جس طرح ہم نے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں پڑھی تھی نا کہ ان فی خلق السماوات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ وہ لوگ جو زمین کی گردش میں، زمین کی تخلیق پہ، دن رات کی گردش پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اولو الالباب ہے، کہ عقل والے لوگ ہیں۔ اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، پھر ہے نا الذین یذکرون قیاما وقعودا، تو وہ جہاں بیٹھتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں، پھر اپنے پہلو پہ لیٹے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اللہ سے اپنی معافیوں کی پناہ توبہ مانگتے ہیں، یعنی کہ معافی مانگتے ہیں اپنی غلطیوں کی۔ تو اب آپ اس لیول پہ جا کے نماز کا یعنی کہ آپ سوچیں کہ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو یعنی کہ اللہ یاد آئے گا، نشانیاں دیکھ کے یہ دنیا میں جو نشانیاں ہوتی ہیں، جب آپ کو ہر وقت اللہ یاد رہے گا تو وہی اللہ کا ذکر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر ہم بیٹھ کے کریں اور اس کو بڑا اہتمام سے، یعنی اب سوچیں کہ نہیں اب ہم سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور اب ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے، نہیں، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ تو کس طریقے سے یعنی کہ ہماری نماز کو کیسا یعنی کہ ہونا چاہیے، وہ ہم جب ان ساری دعاؤں کی ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ان کو اپنے اندر یعنی کہ محسوس کریں کہ ہاں دیکھو کیا اس کا مطلب ہے۔ پھر عبداللہ بن عوفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قوما میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ قوما کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ جب رکوع سے بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو قوما بولتے ہیں، اور اس میں بالکل اطمینان ہونا چاہیے، آرام سے سکون سے کھڑے ہو کے پھر یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا یہ نہیں کہ ہم سمی اللہ لمن حمیدہ رکوع سے آدھے اٹھیں اور کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور جتنی دیر میں ہم نے سمی اللہ لمن حمیدہ پورا کیا ہے اس کو کہتے کہتے ہی ہم فوراً سجدے میں چلے گئے، نہیں، بالکل کھڑے ہوں اطمینان سے، پھر جب سانس لیں اس کے بعد پھر آپ سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھیں، پھر آگے دعا پڑھیں، اور پھر اطمینان سے سجدے میں جائیں۔ تو اس میں بھی بہت ساری دعائیں تھیں۔ رکوع سے جب اٹھ کے قوموں میں کھڑے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سمی اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، کہ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے اللہ
تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمان زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ کتنی خوبصورت یعنی کہ بات ہے نا، کتنی خوبصورت تعریف کرنے کا انداز ہے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق من ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمینوں اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ ساری یعنی کہ دعائیں ہماری سنت سے اور بڑی مضبوط احادیث سے ثابت ہیں، اور ہمیں یہ ہے کہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز میں ہمیشہ بہت جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی یعنی کہ انسان کو جو ہے صرف ایسی جیسے نفل نماز پڑھ رہا ہے یا فجر کی نماز پڑھا ہے یا اکیلے نماز پڑھا ہے جو اطمینان سے پڑھی جا رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کا ایکسپیرینس کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، آپ قوما اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ ایک ایک کر کے جب تھوڑی تھوڑی کر کے یہ دعائیں یاد کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا نماز میں دل کتنا لگے گا، کیونکہ جب انسان کسی سے کہتے ہیں نا کہ محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس جائے، اس سے باتیں کرے، اس سے سرگوشی کرے، ایک نیچرل یعنی انسان کی فطرت ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کس سے آ کے سرگوشی کرے گا؟ اپنی ماں سے آئے گا نا، اس کو ساری دنیا سے زیادہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس بھاگا جاتا ہے، اور وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ اس کے کان میں جا کے کرتا ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے بتا دوں اور کوئی دوسرا نہ اس کو سن لے۔ تو یہ ساری جو کیفیت ہوتی ہے نا نماز میں ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ کے پاس سامنے جاتے اور اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اور ایک یعنی ہتھیلیاں پھیلا کے ہی دعا کریں۔ یہ سارا یعنی نماز اٹ سیلف جو ہے وہ ایک پوری کی پوری دعا ہے، جو ہم نماز میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا آتی قومے میں، وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء والبارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ، کہ اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اے اللہ مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری دعائیں کتنی یعنی کہ کتنا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ الفاظ ہیں، اور اس کے اندر کس قدر یعنی خوبصورتی سے اپنا یعنی کہ دل کی حالت انسان بیان کرتا ہے، کیونکہ آپ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو آپ اس حالت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، جب انسان واقعی میں سچے دل سے جب یہ سوچے گا نا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کے سوا کوئی میری خطا معاف نہیں کر سکتا، کوئی میرا غم دور نہیں کر سکتا، کوئی میری کسی معاملے میں یعنی کہ مدد نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کی کیفیت ہی فرق ہوگی نماز کی، رائٹ؟ تو اب اطمینان بہت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو کے قومی کی یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور زیادہ تر یہ ان کی جو دعائیں ہوتی تھی نا جو
دوسری نمازیں ہوتی تھیں، یعنی تہجد کی نماز ہو گئی یا نفل نماز ہو گئی یا یعنی کہ سنہ نماز ہو گئی، اس میں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض نماز میں ہم نے پڑھا کہ امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کے لیے مشکل نہ ڈالے۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے جماعت میں کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں کھڑی کر سکتے نا، تو یہ مطلب ابھی بھی جو لوگ جب آپ مسجد میں قیام اللیل کے لیے جاتے ہیں یا تہجد کی نماز کے لیے رمضان میں جیسے جاتے ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ امام بہت لمبا رکوع کرتے ہیں، پھر اتنا ہی لمبا وہ قیام کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، اتنا ہی لمبا وہ سجدہ کرتے ہیں اور پھر سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یعنی کہ ایسا اگر ایکسپیرینس ہوا ہو تو کبھی آپ نے سوچا کہ آخر اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا رکوع کر دیا، آخر پڑھتے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے اگر دعائیں نہیں آتی ہوں تو ہم سبحان ربی العظیم ہی ملٹیپل ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ ساری دعائیں آتی ہوں تو ہم خود بھی اپنا اکیلے میں بھی کبھی نماز پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنا رکوع لمبا کر سکتے ہیں نا کہ ہم اتنی دعائیں یعنی اگر دل سے پڑھیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے اپنا رکوع کتنا لمبا کر دیا۔ اور پھر ہم قوما میں اگر اطمینان سے کھڑے ہو کے رکوع کے بعد اگر یہ دعا پڑھیں گے، اتنی ساری دعائیں پڑھیں گے، تو پھر ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کتنی دیر کھڑے ہوئے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ ہم اللہ سے اپنی معافی مانگ رہے ہیں نا۔ اب جیسے آتا ہے دعائے حاجت، نماز حاجت، اب 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اب وہ اگر ہم ان 2 رکعتوں کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا رد کریں گے؟ کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ بالکل ڈیفینیٹلی قبول ہوگی۔ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یعنی کہ اس بات کا ہمیں ایک اطمینان اور ایک تسلی اور ایک یقین ہوگا کہ ہاں ہم نے اچھے طریقے سے اللہ کو اپنی بات پہنچا دی، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم کہیں کہ ہمیں واقعی میں مطلب کوئی کام ہوتا ہے تو اب دنیا کے بھی کوئی کام ہوتے ہیں، ہم نے کسی کو کوئی کچھ کروانا ہوتا ہے تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے نا کہ ہم اچھے طریقے سے اس بندے تک اپنی بات پہنچا دیں، اس کو سمجھا دیں تاکہ کہیں ہمارا کوئی مسئلہ جو ہے رہ نہ جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات اچھے طریقے سے اللہ تک پہنچا دیں۔ تو اس اچھے طریقے کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے رکوع کریں، اچھے طریقے سے کھڑے ہوں اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، اسی کو ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ ورنہ ہم بولتے تو رہتے ہیں ہماری نمازوں میں خشوع نہیں آتا، ہماری نمازیں ایسی ہو گئی، ہماری نمازیں ایسی ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے ہم اگر وجہ تلاش کریں تو وجہ کیا ہے کہ ہم اہتمام نہیں کرتے نا، اس کو شوق سے ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ اگر ہم سٹارٹ یعنی وضو ہی اگر اس شوق سے کریں اور نماز کے ٹائم کا اس طرح خیال رکھیں کہ وہ نماز کا ٹائم آنے والا ہے تو آپ کو شوق ہو کہ ہاں آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو پھر ہی ہماری نمازوں میں یہ کیفیت آئے گی نا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے برا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قوموں میں کھڑے ہونا برابر ہوتا تھا، سوائے قیام کے اور تشہد میں بیٹھنے کے، یعنی یہ چاروں چیزیں رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ ان کی طوالت تقریباً برابر ہوتی تھی۔ اب آپ سوچیں جتنا لمبا سجدہ کیا اتنا ہی لمبا سجدوں کے درمیان میں بیٹھا، جتنا لمبا رکوع کیا اتنا ہی رکوع سے کھڑے ہوئے اور قوموں میں کھڑے ہو گئے، یعنی اتنے ہی لمبے تک۔ تو اب سوچیں کہ کتنی اچھی وہ نماز ہوگی نا۔ تو یہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا اور صحابہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس قدر لمبا قومہ کرتے تھے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ آپ بھول گئے، کہ شاید آپ بھول گئے کہ آپ نے سجدہ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی یعنی کہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے، تو ہمیں جو ہے ایٹ لیسٹ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم رکوع سے اٹھیں رفع الیدین کریں تو اطمینان سے بالکل کھڑے ہو کے پوری ہماری یعنی کہ حالت سیدھی ہو جسم کی، ہمارا پوسچر سیدھا ہو
اور پھر ہم یہ ایک آدھ دعا جو بھی ہم پڑھیں اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں اور پھر ہم سجدہ میں جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے سجدے کا حکم کہ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے لیے کیا حکم دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ سجدہ میں گھٹنے سے پہلے گھٹنے پہلے رکھنے والی جو روایت ہے، کیونکہ ایسی بھی روایتیں ہیں جس میں گھٹنے پہلے رکھے گئے اور ہاتھ بعد میں رکھے گئے. تو وہ اب وائل بن حجر کی روایت ہے، اور اس کو جو ابو داؤد اور جو حافظ بن حجر اور بہت سارے دوسرے ائمہ تھے انہوں نے ضعیف اس حدیث کو کہا ہے. اور جب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ زیادہ صحیح اور مضبوط ہے. تو پھر ابن عمر کی بھی حدیث اس کے اوپر مزید یعنی کہ شاہد ہے، یعنی کہ اس کو مزید مضبوط کرتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ جو راجع رائے ہے یا زیادہ جو مشہور حدیث ہے وہ کیا ہے کہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پہ رکھنا چاہیے. اور کیونکہ اس میں بہت سارے یعنی صحابہ کی بھی اور تابعین کی بہت ساری روایات موجود ہیں. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے گھٹنے پہلے رکھ دیے تو اس کی نماز ضائع ہوگی، یا آپ اس کو یعنی کہ جا کے کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ وہ تم نے ایسا کیوں کر دیا. اس سے نماز ہو جائے گی. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے تم نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہت خوبصورت بنائیں اور ہم کوشش کریں کہ ہماری ساری نمازیں یعنی کہ ساری نماز کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. تو یہ یعنی کہ اس میں اگر کوئی دوسرے طریقے سے گھٹنے پہلے رکھ کے بیٹھ جائے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز خراب ہو گئی یا نہیں. ہاں اس کی ہم بلکہ اپنی نمازوں کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ گھٹنے بعد میں رکھیں گے اور ہاتھ پہلے ٹیکیں گے. جب بھی آپ سجدہ کرنے جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ زمین پر گھٹنوں سے پہلے یعنی کہ رکھیں زمین پر، پھر گھٹنے رکھیں. اس کے بعد طریقہ سچ میں آواز نہیں، آواز آ رہی ٹچ نہ ہو تو آپ کی سجدے میں ناک اور ماتھا یا پیشانی زمین پر ٹکی ہونی چاہیے، ٹچ ہونی چاہیے. پھر سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر رکھیں. دونوں طریقے سے درست ہے. بہت زیادہ آگے سر تک نہیں لے کے جانی چاہیے جیسے کچھ لوگ کر لیتے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں. نارمل جو پوزیشن ہے یا تو کندھوں تک رکھیں یا پھر کانوں تک لے جائیں زیادہ سے زیادہ. سجدے میں دونوں ہاتھوں کی یعنی انگلیاں ملا کے رکھنی چاہیے اور انہیں قبلہ رخ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہماری انگلیاں ہونی چاہیے، یعنی ہمارے ہاتھ سیدھے اسٹریٹ ہونے چاہیے تاکہ ہماری انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور وہ بالکل ایسے پھیلی ہوئی نہ ہو کہ کوئی انگلی سائڈ کو جا رہے ہیں یا ہاتھ سائڈ کو جا رہے ہیں. اور سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے، ہتھیلیاں اور گھٹنے زمین پر جما کر ٹکانے چاہیے. یعنی ہمارا وزن کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ گھٹنوں پر اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر. تو اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی. اب آپ دیکھیں کہ ناک زمین پہ لگانا اس کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
اور پاؤں کی انگلیاں جو ہیں جب آپ سجدہ کریں تو آپ کے پاؤں کھڑے ہونے چاہیے، اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی انگلیوں کا رخ، پاؤں کی انگلیوں کا رخ مڑا ہوا ہونا چاہیے قبلے کی طرف، دونوں پاؤں کا، اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں۔ جب ہم پاؤں دونوں کھڑے رکھیں گے، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا، اور اوپر سے جو ایڑیاں ہوں گی نا ہماری سجدہ کرتے ہوئے، ان کو کوشش کریں کہ ملا کے رکھیں، کہ ان کے درمیان بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، ٹچ ہوں تو اچھی بات ہے، یا پھر ملا کے قریب قریب کر کے رکھیں۔ نیچے سے پاؤں اگر پیچھے بھی ہیں تو آپ کی ایڑیاں جو ہیں وہ آپ کی ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، کیونکہ اس میں عورتوں اور مردوں کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے عورتوں اور مردوں کی نماز میں۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورتوں کا سجدہ فرق ہے اور آدمیوں کا سجدہ فرق ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اس کے سلسلے میں ہمیں کوئی اوتھینٹک حدیث یا کوئی ایسا طریقہ نہیں ملتا کہ صحابیات نے ایسا کیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہ کہا کہ ہر کوئی اس طرح سے نماز پڑھے جس طرح میں پڑھتا ہوں، تو ہر کوئی کے اندر سب کے سب شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ نماز کو بالکل اسی طرح پڑھا جائے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس میں کوئی یعنی کہ مختلف نہیں ہے ہمارا سجدہ یا آدمیوں کا سجدہ۔ تو اس کے بعد سجدہ میں سینے، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں۔ جب ہم سجدہ کریں تو ہمارے جسم کے یہ حصے ایک دوسرے سے ٹچ نہیں ہونے چاہیے۔ تو سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، یعنی کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کی کونیاں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے، صرف ہاتھ زمین کے اوپر ہونے چاہیے، ہاتھوں پہ آپ کا وزن ہونا چاہیے، کونی آپ کے اوپر ہونی چاہیے، اور کونی کو آپ نے اپنی پسلیوں کے ساتھ بھی نہیں ٹکانا، بھی آپ کی سائڈ کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کے درمیان گیپ رکھنا ہے، اور وہ اتنا گیپ بھی نہیں رکھنا کہ آپ کی کونی جو ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے جیسے کونی مار رہے ہیں یا آپ اس کی طرف کونی کر رہے ہیں، اسے بھی نہیں کرنی، سیدھی رکھیں، لیکن نہ زمین سے ٹچ کریں اور نہ اپنی سائڈ سے اس کو ٹچ ہونے دیں۔ اور اس کے بعد یعنی کہ زمین سے بھی اونچی رکھنی ہے اور سائڈوں سے بھی علیحدہ رکھنی ہے، اور سجدہ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے تھے اور پہلوؤں سے بھی دور رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی، دونوں ہاتھ، 2 گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، یہ 7 چیزیں ہو گئی نا، پیشانی، 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے یعنی انگلیاں، پنجے، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ تو یہاں اس سے کیا مراد ہے کہ بالوں اور کپڑوں کو اکٹھا نہ کرنے سے مراد ہے کہ آپ ایسے سجدہ کریں کہ آپ کے بال سیکیور ہوں اور آپ کے کپڑے بھی ادھر ادھر نہ گر رہے ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر، جیسے ہماری عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈھیلی سی چادر لے لی ہے، اب ہم رکوع کرنے گے یا سجدہ کرنے گے، ہماری چادر کا پلو نیچے گر گیا ہے، ہمارے بالوں کی لٹ باہر نکل آئی ہے، اب ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں اور اس کو دوبارہ سیدھا کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو پھر ہماری نماز کی صحیح یعنی کہ پوزیشن بھی نہیں بنے گی، اور نماز میں اتنا زیادہ حرکت کرنا، موو کرنا اور چیزوں کو، کپڑوں کو سیدھے کرتے رہنا صحیح بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکم دیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کروں، یعنی کہ ان کو اچھی طرح سیکیور کر کے۔ تو اس لیے آپ کے بال جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ بندھے ہوئے ہونے چاہیے، اور اگر کھلے بھی ہیں تو دوپٹہ اس طریقے سے باندھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ اس کو بار بار سیدھا کرتے رہیں، کیونکہ اکثر آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا، یہ بہت کامن چیز ہے ہماری خواتین میں، کہ جب ہم ایون چادر بھی لے کے یا دوپٹہ بھی لے کے نماز پڑھ رہے ہوتے
تو پلو ہمارا جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو وہ ادھر سے نیچے گر جاتا ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ دوبارہ گر جاتا ہے، اور اگر ہمارے بال آگے پیچھے ہوں تو وہ بال تھوڑے سے باہر بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ہاتھ سے سیدھا کرتے رہتے ہیں، بار بار دوپٹہ سر پہ سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا نماز کو خلل ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ ان 7 اعضاء پر خوب اچھی طرح مکمل طور پر اور اطمینان سے کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنا سجدہ کریں تو اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں بچھانا، یعنی کہ بالکل ٹچ نہیں کرنا، اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھنا ہے، اور یعنی کہ ہمارا ان 7 ہڈیوں کے علاوہ جسم آپس میں کسی بھی طریقے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، بازو، ران، پیٹ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ اس کو ٹرائی کرنا کہ کس طریقے سے ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کر سکتے ہیں، اور اطمینان سے کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے عورتیں، ہم عورتوں کی جو سجدہ کا، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ اتنا بتا دیا گیا ہے کہ عورتوں کا سجدہ فرق ہوتا ہے، اور عورتیں بہت ہی انکمفرٹیبل ہوتی ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری نماز مردوں کی نماز سے مختلف نہیں ہے، تو وہ اپنا پرانا طریقہ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اتنا سکھا دیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چینج لانے کا ٹائم آتا ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح نہیں ہے، پھر بھی بہت مشکل ہوتی ہے، وہ اس طریقے کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اور ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بچپن سے جو ایک عادت بن چکی ہوتی ہے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں اس طریقے سے سجدہ کرنے کے لیے، اور کبھی آپ نے اپنا پاؤں کھڑا نہیں رکھا سجدہ کرنے کے لیے، تو جب آپ کھڑا رکھنے لگتے ہیں، کرنے لگتے ہیں، تو آپ کہ یعنی مسلز ہی اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ اس کو وہ پوزیشن بنا سکیں۔ اس کے لیے آپ کو پھر تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑے گی، تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ اپنا پاؤں کھڑا نہیں رکھیں گے، جب آپ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، لیکن جب جب یعنی کہ اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ کوشش ہم نے خود کرنی ہے، اور جب انسان نیک دلی سے، نیک نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی کام کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں آسانی ڈال دیتا ہے۔ تو سجدہ میں بازو بچھا لینا اور پیٹ کو رانوں سے ملا لینا اور دونوں قدموں کو بھی زمین پر کھڑا نہیں رکھنا، تو یہ سنت کے خلاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ، اور بہت ہی یعنی کہ سخت حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ مطلب کس طرح اللہ کے نبی نے اگزامپل دی، کیونکہ دیکھا ہوگا کبھی کتے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے زمین پہ کس طرح اپنے بازو بچھا کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس سے تشبیہ دی ہے اگر ہم سجدے میں بچھا کے ٹانگیں پاؤں سیدھے نہ کریں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نمازی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے، اور اس لیے ہم نے نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور اپنی دونوں کونیاں بلند کر لو۔ تو ایک اور اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ، یعنی بکری کا بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا، تو وہ دونوں بازو کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، یعنی اتنی کونیاں وہ اپنی اونچی رکھتے تھے کہ اگر اس کے نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا، اتنا گیپ ہوتا تھا اس میں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے سجدے بالکل پراپر ہوں، ٹھیک ہوں اور اطمینان کے ساتھ ہوں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ یعنی کہ یہ جو ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے نا، اگر ہم سنت کے مطابق اس طریقے پہ نماز پڑھیں گے نا تو ہم ہیلدی بھی رہیں گے۔ ابھی آپ اگر گوگل کر کے دیکھ لیں یوگا کی ایکسرسائز، تو اس میں سجدے جیسی کتنی ساری پوسچر اور فارم آئیں گی جو کہ انہوں نے یعنی کہ اس پوزیشن میں بتایا کہ کس طریقے سے آپ کا یعنی دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور آپ کا یعنی کہ کمر بھی صحیح ہو جاتی ہے، آپ کا پیٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے،
लोगों को शिकायत होती है ना कि वो मेरा पेट बाहर निकल आया, मेरी कमर में दर्द हो रही है। तो अगर आप सजदा प्रॉपर तरीके से करेंगे ना जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, तो आप देखना कि आपका पेट भी अंदर हो जाएगा और आपकी कमर की दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आगे सजदा, अब हम देखते हैं कि सजदा की कैफ़ियत क्या होती थी। तो सजदा करने का तरीका था ना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरअसल बंदा सजदा की हालत में अपने रब से बहुत नज़दीक होता है, बस सजदे में बहुत दुआ किया करो। तो अब अल्लाह ताला तो बंदे से हर हाल में नज़दीक होता ही है ना, हम कहते हैं दिल में हम ज़िक्र करते हैं अल्लाह से, अल्लाह की याद करते हैं, लेकिन सजदे की हालत में बंदा उसके बहुत नज़दीक हो जाता है। ठीक है, आजिज़ी की यानी कि इतनी अलामत है कि आप बिला वजह तो नहीं किसी के आगे सजदे में गिर सकते ना। आप उसी वक़्त किसी के आगे सजदे में गिरेंगे जब आपके अंदर इख़लास और आजिज़ी होगी। आप उसी को सजदा करेंगे ना जिससे आप यानी वालेहाना मोहब्बत करते हो, या जिसके आगे आप बहुत ही आजिज़ हो, आजिज़ी आपको हो कि हाँ भई इसी इसी ने मेरा सारा काम करना है और तो कोई मेरा कोई यानी कि काम कर ही नहीं सकता। और जैसे आप इमेजिन करें कि पुराने जैसे बादशाहों के सामने कैसे आके लोग सजदे में गिरा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बड़ा बादशाह है, इसने मेरा काम करना है। उसके आगे जब माँगते थे गुड़गुड़ा के। तो आप उसी को देखेंगे जब हम अल्लाह के सामने जब सजदे में गिर जाते हैं तो वही अल्लाह से इंतहाई कुर्ब का टाइम होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर ज़मीन पे सजदा करते थे क्योंकि मस्जिद नबी में फ़र्श नहीं होता था, कच्ची मिट्टी होती थी और सख्त गर्मी में नमाज़ अदा करते थे। और ज़मीन में गर्मी की वजह से यानी आप ज़मीन गर्म हो जाती है ना जब सख्त गर्मी होती है, तो अगर वो ज़मीन पर परे अपनी पेशानी नहीं रख सकते थे तो सजदा की जगह पर कपड़ा रख लेते थे और उस पर सजदा करते थे। तो इससे हमने यानी कि ये जो जान नमाज़ बिछाने का तरीका है वो निकाला। और वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ ज़मीन के ऊपर, कच्ची ज़मीन के ऊपर नमाज़ पढ़ लेते थे और वही उनकी रूटीन थी, ठीक है? और रमज़ानुल मुबारक की यानी कि रात थी, बारिश बरसी, मस्जिद की छत टपकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कीचड़ में सजदा किया। और जब उन्होंने कीचड़ पे सजदा किया तो आपकी पेशानी और नाक पर कीचड़ का निशान था, गीली मिट्टी का निशान था। तो अब आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब चटाई के ऊपर भी नमाज़ पढ़ते थे, यानी जो चटाई जिसको हम कहते हैं बारीक सी जो होती है। और वरना वो क्या करते थे ज़मीन पर ही, उस ज़माने में कोई इतनी उम्दा मस्जिदें और इतने शानदार कारपेट और इतने सॉफ्ट नीचे फ़ोम के चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है? तो डायरेक्ट ज़मीन पर टिकाते थे और उसका अपना एक यानी कि वो था कि भई आप जब डायरेक्ट ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ सजदा उसके ऊपर सजदा करते हैं और आप अपना माथा कभी ज़मीन पे रख के देखें, आपको यानी कि एहसास होता है कि इंसान मिट्टी से बना है, उसे मिट्टी में जाना है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब आप अपना सर, पेशानी अपनी ज़मीन के ऊपर नाक रगड़ें और आपको ये ना याद आए कि मैंने कब्र में जाना है ना? अभी तो हम कितने कॉन्शियस होते हैं ना कि वो ये तो बहुत ही जगह ऐसी है, हम तो यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए बेहतरीन किस्म का रग होना चाहिए, बेहतरीन किस्म का फ्लोर होना चाहिए जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे। हमने कितनी इन चीज़ों को यानी कि वो बना लिया है। और आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ऊपर, कच्ची मिट्टी के ऊपर नमाज़ पढ़ लेते थे। और हम अगर कहीं बाहर हों, तो हम ये बहाना बना लेते हो हमारे पास तो कोई जगह नहीं थी, हम ज़मीन पर कैसे नमाज़ पढ़ें, राइट? हम किसी भी हालत में हों, तो हमें नमाज़ पढ़नी है ना, चाहे हम मिट्टी के ऊपर हों, चाहे हम कीचड़ के ऊपर हों, चाहे हम कहीं यहाँ पे। अब ये भी हमें इसका भी सबूत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की कीचड़ में नमाज़ पढ़ ली थी। और हम कहीं बारिश में बाहर सफ़र में हों तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते ना। हम तो अपनी नाक ज़मीन पे नहीं रख सकते मिट्टी के ऊपर। हम मतलब इतनी आजिज़ी तो हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है ना, तो हम बहुत ही अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बहरहाल लेकिन अल्लाह के सामने अगर कभी सिर्फ़ अपने उसमें यानी एक्सपीरियंस करने के लिए कभी आप ट्राई करें कि कच्ची ज़मीन के ऊपर नमाज़ पढ़ें। जस्ट
یعنی کہ یہ سوچ کے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو ہم ان کو پیروی کرتے ہوئے ہم بھی کچی نماز ایک دفعہ کچی زمین پہ نماز ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا، جسٹ نبی کی محبت میں، تو پھر محسوس کریں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، سجدے میں بہشت کی جو یعنی کہ بشارت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم کا بیٹا یعنی مومن سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، بس اس کے لیے بہشت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، بس میرے لیے جہنم ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنا یعنی کہ سجدے کے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان تھا جس نے سجدہ سے انکار کیا، کیوں؟ تو تکبر کی وجہ سے۔ سجدہ کرنا ایک عاجزی کی نشانی ہے۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی کسی بیماری کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے ظہر یا عصر کی نماز میں حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے، انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا، پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس نماز میں بہت سجدہ لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدہ سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ اور دیکھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، کیا ان کا طریقہ تھا، کیا ان کے تھا۔ اب آپ امیجن کریں کہ ہمارا اپنا بچہ بھی اگر نماز میں ہماری کمر پہ غلطی سے چڑھ جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ ہم سلام پھیرتے ہی اس کی پہلے تو ٹھکائی لگائیں گے کہ یہ ایسا کیا تو کیا کیوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ امامت کرا رہے تھے، پیچھے پورے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حالت میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بچہ میرے اوپر چڑھ گیا اب میں کیا کروں، بلکہ انہوں نے اپنا سجدہ لمبا کیا اور سجدہ میں مزید دعائیں مانگنی شروع کر دیں اور دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، یعنی انہوں نے اس کو ایک اپنے لیے موقع سمجھا اللہ سے مزید باتیں کرنے کا، کہ اللہ کے سامنے مزید سجدے میں پڑے رہنے کا ان کو ایک موقع ملا، اور وہ انہوں نے بچے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کی اور اپنی یعنی کہ سجدہ بھی لمبا کیا، اللہ کے سامنے مزید یعنی کہ سرگوشی کری۔ تو اس سے ہمیں کتنے سارے اس حدیث سے سبق ملتے ہیں نا، کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ کی کمر پہ چڑھ گیا ہے تو آپ بے چین نہ ہو، آپ وہ اتر ہی جائے گا ایونچولی، یا آپ کوشش کر کے اس کو یعنی کہ ہٹا سکتے ہیں اگر آپ جلدی میں، لیکن اس کے اوپر غصہ نہ کریں اور اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو ناراض نہیں ہو، اور اس کو بلکہ پیار سے سمجھائیں، طریقہ بتائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم اس کو پتہ ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اور نماز کی حالت میں ویسے بھی اپنے ہاتھوں پیروں کو زیادہ موو نہیں کرنا چاہیے انلیس کہ کوئی ایمرجنسی ہو۔ پھر ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات وغیرہ لاتا تھا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ نے فرمایا کچھ دین اور دنیا کی بھلائی مانگ، مجھ سے دعا کروا لو۔ تو میں نے کہا بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا بس یہی۔ پھر آپ نے فرمایا بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی کہ اگر بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سجدوں میں کثرت کرنی ہوگی، یعنی ہمیں زیادہ سجدے کرنے چاہیے۔ تو جس طرح ایک ہوتا ہے نا یعنی کہ فار ایگزامپل ڈاکٹر مریض کو کہے کہ میں تمہارے لیے کوشش کرتا ہوں اور تم میری ہدایت کے مطابق دوائی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کرو، ہے نا۔ ڈاکٹر کہے کہ میں تمہارا علاج کرتا ہوں لیکن تم میری مدد کرو، تو یہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو ڈاکٹر کی مدد بھی کیسے ہوگی کہ جب ہم اس کی بتائی ہوئی دوائی صحیح طریقے سے کھائیں گے اور پرہیز جو اس نے بتایا وہ صحیح طریقے سے کریں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ڈاکٹر کی علاج میں مدد کریں گے نا، ورنہ تو وہ علاج صحیح بھی کر رہا ہوگا، اگر ہم اس کے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا علاج صحیح نہیں ہوگا نا۔
تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ کو کہا تھا کہ میں تمہارے اس یعنی کہ خواہش کی کوشش کرتا ہوں اور تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو تاکہ تمہیں بہشت میں میری رفاقت ملے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پورے خلوص کے ساتھ سجدوں کی کثرت کو لازم کر لو، پس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی مٹائے گا۔ پھر سجدہ کی دعائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے مجھے، تو رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یعنی رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعائیں مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، بلند رب ہر عیب سے پاک ہے۔ تو 3 دفعہ وہ یہ پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی کہ جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دفعہ یہ پڑھا اور اس نے سجدہ پورا کیا، مگر یہ ادنا درجہ کا سجدہ ہے۔ اب آپ سوچیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ اور اتنی تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے پڑھا کیا، ہم نے کبھی اس کے میننگ پہ بھی غور نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا اعلیٰ جو رب ہے وہ پاک ہے۔ تو پھر ایک اور دعا میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اب ہم نے صرف اس کے آگے ایک لفظ کا ایڈ کرنا ہے، وہ بحمدہ، ہم جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہم نے رکوع میں بھی پڑھی تھی نا، وہی سیم دعا سجدے میں بھی پڑھتے تھے۔ پھر ایک اور دعا ہم نے پڑھی تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ سجدے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، بہت ہی آسان سی دعا ہے اگر سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے، سمپل ہے بالکل۔ سبحانک بحمدک لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا مانگا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت یعنی کہ دعا ہے جو نور کی دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظمنی نورا، یعنی کہ نور مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ ہر چیز میں، دل میں، بصارت میں، سماعت میں، یعنی کہ دائیں بائیں، نیچے سامنے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف نور ہی پھیلا دے، یعنی کس چیز کا؟ ہدایت کا، یعنی میرے کو یعنی ہدایت کی روشنی بڑھا دے۔ کتنی خوبصورت یعنی یہ دعا ہے، اور یہ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم اگر ڈیوائڈ کر لیں، فار ایگزامپل اگر ہم ایک ہی سجدے میں ساری دعائیں نہیں پڑھ سکتے تو ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ہر نماز میں، تو ہم کوشش کریں کہ ہر سجدے میں ایٹ لیسٹ ایک ایک دعا، ڈیفرنٹ دعا پڑھیں، بجائے یہ کہ ہم وہی طوطے کی طرح رٹی ہوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اگر وہ بھی پڑھیں تو اس کو بھی سوچ سمجھ کے، یعنی کہ اس کو بھی معنی پہ غور کر کے اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ادنا درجے کا سجدہ ہے نا، تو آپ چھوٹی سی ایکسٹرا دعا اس میں اور ایڈ کر دیں تو ہمارے سجدے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ یہ جو نور والی دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تہجد کی نماز میں جو سجدے ہوتے تھے اس میں پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آسان بھی دعا ہے، اور میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بہت دفعہ اس کو پڑھا بھی ہوگا، بہت سارے لوگوں نے سیکھا بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو سجدہ بیسیکلی، سجدے میں دعا جو سنت دعا ہے وہ کرنی چاہیے، اور فرض نماز کے سجدے میں صرف یہ جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یا سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس میں اپنی دوسری دعائیں بھی سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ سجدہ
میں دعا مانگنا زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری ایک اور دعا پڑھتے تھے، اللہم اعوذ برداک من سخطک و بمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش